बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। असअदल्लाहु अय्यामकुम सईदा, ईदुकुम मुबारक। सबसे पहले तो मैं बिरादरम जनाब मौलाना मोहम्मद आसिम जाफ़री सल्लमहुर्रहमान मिन आफ़ात ज़मान और अज़ीज़म बिरादरम मौलाना काजी ग़ुलाम अब्बास साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि मकतब शेख आयतिल्लाहिल उज़्मा अल याक़ूबी मुद्दज़िल्लुहुल आली की तरफ से आयात किराम हुज्जज इस्लाम वल मुस्लिमीन सिक़ातुद्दीन वल इस्लाम वल मुस्लिमीन की मौजूदगी में सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात की मौजूदगी में इस इंटरनेशनल मौलूद काबा कॉन्फ्रेंस में दावत दी और मुझे चंद टूटे फूटे अल्फाज कहने की हिम्मत अता की। अल्लाह करीम मुझसे पेश रो खुतबा और मेरे बाद तशरीफ़ लाने वाले खुतबा, उलमा, किबार, बुज़ुर्गान, अज़ीज़ान, बिरादरान की तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फ़रमाए। नाज़रीन व नाज़रात जो इस वक्त वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड फरमा रहे हैं या बाद में यूट्यूब से, फेसबुक से, टीवी चैनल्स से सुने देखें, सब के लिए दुआ करता हूँ कि सिरुल्लाह फ़िल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाहि व सलामु अलैह की विलादत बासआदत के मौका पर, अय्याम विलादत मौलूद काबा के मौका पर अल्लाह करीम आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और मौला अली अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स में से हमें दुनिया में शुमार फरमाए और आखिरत में महशूर फरमाए। हज़रात, चंद पॉइंट हैं जो मैं आज आपकी खिदमत आलिया में जल्दी जल्दी अर्ज़ करना चाहता हूँ। अव्वलन, अव्वलीन व आखरीन में कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसकी विलादत का एहतमाम कादिर मुतलक ने अपने घर में किया हो। ये पहली और आखिरी हस्ती हैं जो काबा में तशरीफ़ लाई। कुल्लु शैइन यर्जिउ इला अस्ले, पहला इमाम काबे में पैदा हुआ था, आखिरी इमाम काबे से ज़ुहूर फरमाएगा। सानियन, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का एहतमाम इसलिए भी किया गया कि आए तत्हीर आएगी मदीना मुनव्वरा में। ये बताना मकसूद था कि मौला अली अपनी तहारत के लिए आए तत्हीर के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ये हमेशा से तय्यब व ताहिर हैं। तय्यब व ताहिर आए हैं, तय्यब व ताहिर ही इस दुनिया से गए। सालिसन, ये बताना भी मकसूद था कि अगर रूटीन वे से इनके वालिद गिरामी दरवाज़ा खोल देते अपनी ज़ौजा के लिए तो ये कहा जाता इसमें कौन सी फ़ज़ल की बात है। कुंजी बरदार थे, मुतवल्ली थे, हाथ में चाबी थी, अपनी ज़ौजा के वज़अ हमल के लिए रूटीन का दरवाज़ा खोल दिया। तभी अल्लाह ने अलग दरवाज़ा बनाया कि ये आने वाला है इल्म के शहर का दर, और इसके लिए अलग से दर बने ताकि कोई एतराज़ दर ना आए। अल्लाह की ज़ात ने शक करके जिदार काबा को शक वालों के शक भी दूर फरमा दिए।
ثالثاً میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خواص میں بلکہ خاصوں میں یہ شامل ہے الخصائص العلویہ میں کہ ما ولد احد فی بیت اللہ الا علی، اور یہ بھی خصائص علویہ میں ہے کہ اللہ نے کسی اور کو اپنا نام نہیں دیا سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے۔ رابعاً جب مادر گرامی حضرت علی علیہ السلام گئی ہیں اور جدار کعبہ پہ اپنا دست مبارک رکھا ہے تو یہ دعا پڑھی ہے، اللہم انی مؤمنۃ بک وبکل کتاب انزلتہ وبکل نبی ارسلتہ ومصدقۃ بقولک بکلامک وکلام جدی الخلیل الذی بنا بیتک العتیق اسألک بانبیائک المرسلین وملائکتک المقربین والجنین فی احشائی۔ یہ فرمانا بی بی کا، بار الہا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ خط فاصل کھینچ دیا بی بی نے کہ ایمان لانے والی مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، ایمان رکھنے والی امیر المؤمنین کی ماں ہوتی۔ ساتھ ہی بی بی نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، ہر کتاب پر میرا ایمان ہے اور ہر نبی مرسل پر میرا ایمان ہے، اور میں بار الہا تیرے کلام کی تصدیق کنندہ ہوں اور اپنے جد خلیل کے کلام کی تصدیق کنندہ ہوں جنہوں نے تیرا بیت العتیق بنایا۔ تجھے واسطہ ہے انبیاء مرسلین کا اور واسطہ ہے اپنے قریبی فرشتوں کا، اور میرے اس شکم کے بچے کا واسطہ میرے لیے اس ولادت کو آسان فرما دے۔ بی بی نے ایک مسئلہ حل کر دیا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ سے مانگنا ہے تو انبیاء کا وسیلہ دے، ملائکہ کا وسیلہ دے، اقرار کلام الہی کرے، تصدیق کلام خلیل کرے، ہر کتاب پر ایمان رکھیں، ہر نبی پر ایمان رکھیں اور مولا کائنات کے وسیلے سے مانگیں۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا حضرت علی صرف ہمارے ہی حلال مشکلات نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ہستی ہیں جو اپنی ماں کے لیے بھی حلال مشکلات ہیں۔ راویوں نے لکھا اذا تم الکلام، جب کلام ختم ہوا بی بی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ کا انشق الجدار، تو دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ آج کے دور میں اگر کوئی بی بی جا رہی ہو جو پریگننٹ ہو اور کسی مکان کی دیوار کریک ہو رہی ہو تو وہ بی بی دیوار سے دور بھاگے گی یا دیوار کی طرف جائے گی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی جانتی تھی کہ یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ رابعاً جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا جو کہ بتول ہیں بیت المقدس میں ہیں، اور جب اذا حان وقت ولادت عیسیٰ، جب ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے اخرجی، بی بی بیت المقدس سے نکل جا، ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ وہی اللہ جو مریم کو اس قبلے سے ہٹا رہا ہے، نکال رہا ہے، جس قبلے نے منسوخ ہو جانا ہے، وہی اللہ علی کی ماں کو اس قبلے میں بلا رہا ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ خامساً یہ پوائنٹ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مریم کے لیے کھانے
जन्नत से आ रहे थे और जब विलादत ईसा का वक्त आया तो अल्लाह ने आवाज़ दी, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़इन नखलते तो साक़ित अलैके रोतबन जनिया। बीबी अब तक तो खाने जन्नत से आते थे, अब खाने जन्नत से नहीं आएंगे। तो ईसा की आमद से कब्ल खाने जन्नत के बंद हो जाते हैं और मौला अली की आमद से 72 घंटे तक उनकी माँ फरमाती हैं, इन्नी आकिलतुम मिन सिमारिल जन्नते, मैं जन्नत के खाने खाती रही, जन्नत के फल खाती रही। सादिसन मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते असद अल हाशमिया सलामुल्लाह अलैहा का तशरीफ़ लाना जिदारे काबा की तरफ और अपने हाथ का जिदारे काबा पे रखना और फिर दरवाज़े से अंदर दाखिल हो जाना और 72 घंटे के लिए किसी खौफ का इजहार न करना, इस बात की दलील है कि बीबी इस एहतमाम से आगाह थी। और क्यों न हो, सादिसन मैं ये पॉइंट अर्ज़ करूँगा, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कुल्लमा जा रसूलुल्लाह इला बैतुल इमरान, जब भी हुजूर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाते, जब बीबी फ़ातिमा बिनते असद अल हाशमिया के शिकम मुतहर में मौला कायनात थे तो बीबी एहतराम में खड़ी हो जाती। कुरैश की औरतें तानो तशनीह करती और कहती कि ताहतमेरो, एहतराम कर रही हो भतीजे का, कोई भतीजे का भी एहतराम करता है। तो उस वक्त बीबी कहा करती थी कि मेरे शिकम में जो बच्चा है ये मुझे कहता है कि अम्मा नबी आ रहे हैं, एहतराम में खड़ी हो जाइए। तो एक मर्तबा सीरत निगारों ने लिखा कि 8 औरतों ने बीबी को पकड़ लिया, जकड़ लिया, 4 ने राइट साइड से, 4 ने लेफ़्ट साइड से, कि आज हम कंधे दबाएंगी ताकि तुम उठ न सको। रावी ने लिखा कि जैसे ही हुजूर आए तो बीबी खड़ी हो गई, ये 4 इधर गिर गई, वो 4 उधर गिर गई। तो बाकी लोगों के जो बुजुर्गान हैं वो कन्वर्ट होंगे, अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़ेंगे, तो तब जाकर वो कलिमा शहादत पढ़ के मुसलमान होंगे और शहादत रिसालत पैगंबर देंगे। ये माँ और बेटा अभी मौलूद से पहले एहतराम रिसालत करके बता रहे हैं कि वो मुसलमान होते हैं कि जो कन्वर्ट हो के कलमा पढ़ते हैं, और ये अहले बैत होते हैं जो हमेशा से इस्लाम पर होते हैं, दीन फितरत पर होते हैं। साबियान मैं ये पॉइंट भी अर्ज़ करूँगा कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने विलादत मौलूद काबा के बाद अल्लाह की तरफ रुख किया और कहा, या रब्बे या ज़ल गसकिद्दुजी वल कमरिल मुब्तलिजिल मुज़ी बय्यन लना फी अमरिकल मक़ज़ी माज़ा तरा फी इसमें ज़स्सबी। ऐ सूरज को रोशनी देने वाले मेरे रब, ऐ चाँद को रोशनी देने वाले मेरे रब, तेरे घर में मेरा बेटा आया है, तू अपने हुक्म का ऐलान कर कि मैं इसका नाम क्या रखूं। उधर से कुदरत की आवाज़ आई, खुस्सिस्तुमा बिल वलद ज़की अत्ताहिर अल मुंतजब अर्रज़ी फस्मुहु मिन शामिखिन अली अली युनिश्तुक मिन अली। ऐ फातिमा बिनते असद और ऐ इमरान अबू तालिब, तुम दोनों को ख़ास किया गया है इस वलद ज़की के साथ जिसकी नस्ल क़यामत तक चलेगी। ये बच्चा तुम्हारा पाक है, ये बच्चा नजीबुत तरफ़ैन है, ये बच्चा हम पे राज़ी है और हम इस पे राज़ी हैं। और तुमने पूछा कि नाम क्या रखो, तो क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आया है, हम भी अली हैं, इसका नाम भी अली रख दो। सामिनन में ये अर्ज़ करूँगा, इसलिए भी अल्लाह ने अपना नाम दिया मौला अली को। अल्लाह समझता था कि मौला अली की मुखालफत बहुत ज़्यादा होगी। अगर कोई गुस्से में आकर मुहम्मल भी बनाना चाहे तो वो यही तो कहेगा, अली वली,
مثال کے طور پہ اگر کوئی غصے میں بھی آئے تو کہہ کہ چھوڑیں علی ولی کا ذکر، تو جس کے نام کا محمل ولی بنتا ہو اس کے مستعمل کا کہنا کیا ہوگا۔ تاسعاً میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو ولیمہ اخذا ولیمتاً عظیمتاً، جو عقیقہ کیا ہے اپنے صاحبزادے کا، حضرت علی کو رکھا رکن یمانی والی جگہ پر جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی اور جس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ مثال جات لگائے جاتے ہیں، پوچھ لیجئے، مگر کوئی بھی آج تک مولا علی کی ولادت کا نشان مٹا نہیں سکا۔ میں تو یہ کہوں گا 2 نشان ایسے ہیں کعبے میں جو مٹائے نہیں جا سکے، یا حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان مقام ابراہیم والے نہیں مٹائے جا سکے، یا مولا علی کی ولادت کا رکن یمانی والا وہ جو شق ہوئی تھی دیوار اس کو نہیں مٹایا جا سکا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بت پرستوں میں کیا ہمت ہے کہ بت شکنوں کے آثار کو کعبے کے جوار سے مٹا سکے۔ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، یا علی یا علی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عظیم عقیقہ کیا، ونحر، حضرت نے 300 من الابل، 300 اونٹ نہر کیے، وَأَلْفَ رَأْسٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمْ، اور 1000 گائے بھیڑ بکری ذبح کی۔ میں سوال کرتا ہوں، آج آپ ایک ڈھیلا ڈھالا دبلا سا دمبا ذبح کر دیں تو آپ مسلمان ہیں؟ عقیقے میں ایک بکرا ذبح کر دیں آپ مسلمان ہیں؟ قربانی پہ سنتی بکرا ذبح کر دیں آپ مسلمان ہیں؟ حج میں ایک بکرا ذبح کرتے ہیں آپ حاجی ہیں؟ جس نے اپنے بیٹے کے عقیقے میں 1300 جانور نہر و ذبح کیا ہے، کیا وہ کافر ہوگا؟ اور پھر علی ابن ابی طالب کو یا ان کے بابا کو کبھی غریب نہ کہنا کہ جس کے پاس بیٹے کے عقیقے کے لیے نہر کرنے کے لیے 300 اونٹ ہیں، 1000 جانور ہیں، اگر وہ غریب ہے تو پھر دنیا عرب میں کوئی بھی امیر نہیں ہے۔ جو امیر المومنین کا باپ ہو اس کو کس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی پوائنٹ ذہن میں رکھ لے کہ حضرت ابو طالب نے، مورخین نے لکھا، فَأَذَّنَ ابو طالب اذانًا جامعًا، پہلا اعلان جامع، اذان جامع، اذان کہتے ہیں اعلان کو، اذان یہ اعلان ہوتا ہے نماز کے لیے کہ آؤ نماز کی طرف، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے۔ پہلی اذان جامع، پہلا جامع اعلان یہ کیا، یا ایھا الناس من اراد ان یاکل، جو چاہتا ہے کہ کھائے، من طعام ولیمت ولدی، جو میرے بیٹے کے عقیقے کا گوشت کھانا چاہتا ہے، طعام کھانا چاہتا ہے، حلمو، آؤ، حلمو، ایک شرط ہے، طوف البیت، ایک روایت میں فتوفو ہے، ایک میں طوفو، فتوف البیت سبعا سبعا وسلموا ولدی علی ان اللہ فضلہ، آؤ 7 چکر لگاؤ کعبے کے اور میرے بیٹے علی کو سلام کرو جسے اللہ نے صاحب شرف و فضیلت بنایا ہے۔ تو جسے آج لوگ حج کہتے ہیں، عمرہ کہتے ہیں، طواف کہتے ہیں، اور رکن یمانی پہ آ کے سنت ابو طالب پہ چلتے ہوئے یوں سلام کرتے ہیں، یہ سبق سکھایا ہوا تو ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ شاگرد مسلمان بن گئے اور سکھانے والا استاد ایماندار ہی نہ ہو سکا۔ آخری پوائنٹس عرض کر کے جلدی جلدی آپ کی خدمات عالیہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ عاشراً، 10واں پوائنٹ یہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیت الشرف میں پیدا ہونے کی بجائے حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں بھی
پیدا ہو جاتے وہ مشترکہ گھر تھا حضرت عبد المطلب کے صاحبزادوں کا، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، کیونکہ ان کی والدہ گرامی بھی ایک تھیں جن کا نام فاطمہ تھا، تو ان کے گھر بالکل جڑے ہوئے تھے، حجرے جڑے ہوئے تھے۔ تو یہی وجہ لکھی ہے مورخین نے کہ ولد علی فی بیت عمران، حضرت ابو طالب کے گھر میں حضرت علی پیدا ہوئے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ بھی رہی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کے تحت، کیونکہ بیٹا تو اللہ کا ہے کوئی نہیں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، نفی ہو چکی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اب یہاں پر ایک بات، اہل زبان بچے کو چشم و چراغ کہتے ہیں، تو یہ بتانا تھا سراجم منیرہ ہیں حضور، چراغ جلانے والے، نور بانٹنے والے ہیں حضور، تو اللہ کے چراغ ہیں محمد مصطفیٰ، اس لیے کہ وہ چراغ ہدایت الہی ہے، اور بیٹا ہونے کے اعتبار سے چراغ و چشم ہیں حضرت ابو طالب کے علی۔ تو اللہ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت یہ احسان اتار دیا کہ اے ابو طالب، ہمارا چراغ جلا تھا تمہارے گھر میں، تمہارا چراغ جلے گا ہمارے گھر میں، ہمارے چراغ کا نام تم نے رکھا محمد، تمہارے چراغ کا نام ہم رکھیں گے علی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حضور فرما چکے ہیں لولا علی ما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کف نہ ہوتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ولادت کی کعبے میں کہ اگر دلہن والے کہیں کہ دلہن نبی کے گھر سے ہے تو دولہا والے بھی کہہ سکیں کہ دولہا اللہ کے گھر سے آیا ہے، دلہن نبی کے گھر سے آئی ہے، دولہا اللہ کے گھر سے آیا ہے۔ حضرات یاد رکھیے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے کعبے کو شرف ملا ہے، علی کو شرف نہیں ملا ہے، اور اس کا اظہار حضرت عباس علیہ السلام نے جدار کعبہ سے چڑھ کے سقف کعبہ پہ اعلان کیا تھا، الحمدللہ الذی شرف البیت بقدوم ابیہ، اس اللہ کا شکریہ اور حمد کہ جس نے شرف بخشا ہے کعبے کو ہمارے بابا علی کے آنے کی وجہ سے۔ یاد رکھیے مولا علی نے باقاعدہ سورہ مومنون کی پہلی آیتیں پڑھی، اور حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ معظم التورات، معظم الانجیل، معظم الزبور اور معظم الصحف بھی پڑھے، اور حضور یہ کہے جاتے تھے کہ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ انہو احفظ منہ، تورات علی کو موسیٰ سے زیادہ یاد ہے۔ آج عیسیٰ ہوتے تو گواہی دیتے کہ علی کو عیسیٰ سے زیادہ بائبل یاد ہے، اگر داؤد زندہ ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ زبور علی کو ان سے زیادہ یاد ہے، اگر انبیاء ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ علی کو ان کے صحیفے ان سے زیادہ یاد ہیں، اور یہ تو ایسے قرآن پڑھ رہا تھا جیسے میں محمد مصطفیٰ پڑھ سکتا ہوں۔ تو ایک بات آخری کہہ کے آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور میرے برادر بزرگ حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ برادر بزرگ علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے جو ہوسٹ ہیں، بانیان ہیں مکتب الشیخ حضرت آیت اللہ العظمیٰ یعقوبی مد ظلہ العالی بامتداد الایام واللیالی کے دفاتر کے جو وکلا ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خود معظم اللہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں صحت و سلامتی کی، موفقیت کی۔ آخری جملہ کہہ کے مجھ سے پہلے جن میرے بھائی نے قصیدہ خوانی فرمائی ہے ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ اور ان سے پہلے ہمارے کوئی خطیب پڑھ رہے تھے بہت خوب، مجھے نام ان کا معلوم نہیں، جتنے بھی شرکاء تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ حضرات
ایک ہدیہ کر رہا ہوں، ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں اور اسی سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت مبارک بھی دیتا ہوں اور بہت بہت التماس سے دعا بھی کرتا ہوں. پہلے یہ بات عرض کر لوں کہ میرے ایک دوست تھے، دوست محمد روپانی، انہوں نے قائد اعظم کو غسل دیا تھا. ابھی لاسٹ ایئر وہ فوت ہوئے ہیں نیو جرسی کے اندر. وہ ہمارے المہدی ٹی وی کے بانیان میں سے بھی تھے، المہدی فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیز میں بھی تھے. جب پہلی مرتبہ میں کراچی گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ باپو مولانا کیا آپ نے اپنے قائد کی جنم گاہ دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں حضور میں نے تو نہیں دیکھی. کہا تو کیسا پاکستانی ہے کہ تو نے اپنے قائد محمد علی جناح کی جنم گاہ نہیں دیکھی؟ تو میں بھی اپنے شیعہ بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ ہم کیسے شیعہ ہیں کہ ہم ابھی تک حج پہ اگر نہیں گئے، عمرے پہ نہیں گئے، علی کی جنم گاہ کو نہیں دیکھا ہے. ہمیں تو وہاں جانا چاہیے. ہمارے گاؤں کا ایک شاعر تھا مہتاب، اس نے بیچارے نے پیسے جمع کیے، غریب آدمی تھا. میرے نانا اور دادا نے بھی تھوڑی بہت خدمت کی. تو جب بیچارہ وہ گیا بحری جہاز سے، اس وقت لوگ جاتے تھے، تو اس کو کسی نے بتایا تھا کہ بابو توبہ سے داخل ہونا، توبہ والے دروازے سے. تو بیچارہ جب وہاں پہنچا تو بابو توبہ بند تھا. تو اس نے برجستہ فی البدی ایک شعر کہا، غم نہیں مہتاب کو گر باب توبہ بند ہے، علم کے در کا کبھی در بند ہوتا ہی نہیں. اور وہ باب علی سے باب حیدر سے داخل ہو گیا. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ بہار میں یہ روایت ہے، من قال یا علی مرتم واحدتن فثوابہ کثواب ستۃ عشر الف قراءت القرآن انا الذی اختمہا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ یا علی کہا اس کے نام اعمال میں اللہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے. وہ ختوم قرآن جو میں جعفر صادق نے کیے ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی یا علی یا علی. شکریہ. سلمکم اللہ. بسم اللہ.